Assalamu alaikum students. On behalf of Virtual Television Network of Pakistan, I would like to welcome you all to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and today's class is on Product and Service Design. Up till now, we have discussed the importance of product and service design in the effective operation of any organization. We have discussed that the importance is shared equally, whether if you are in an operation side organization or if you are in a manufacturing side of an organization. We have also seen the important steps required in designing strategy for a new product or a new service. We've talked about the primary objective as well as secondary objectives, and we discovered that most of the time any organization would be having the sole primary objective of providing a customer with a product or a service that meets or exceeds the customer's requirement. We've also seen that there are certain important regulations which any organization needs to follow. We talked about the legal aspect, we talked about the environmental issues, and we also talked about the motivational factors which can make an organization look for a new product or a new service. Most of the time what is happening is that organizations tend to become stagnant and they feel that they do not have the need to improve their existing product design or existing service. And what happens is that they experience the product life cycle, which you can also call the operations life cycle if you are offering a service, کہ شروع میں آپ کو گروتھ ملتی ہے, then there is a maturity phase and then there is a decline phase and finally you are no longer in a position to offer the same product or service. So up till now we have talked about the basic important concepts relating to product and service design. In our lecture for today we will be talking about the product design process itself. After that, we'll be talking about the service design process, and then we'll be able to set up a difference between product and service design. We will also try to cover the operational strategy with respect to product and service design. So dear students, ابھی تک ہماری جو ڈسکشن پہنچی ہے وہ اس بات پہ آ کر رک گئی ہے that product and service design for any organization has its importance. اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں that certain concepts which we covered in our earlier lectures also play an important part in the process of product and service design. آپ نے نیا پروڈکٹ یا نئی سروس انٹروڈیوس کرانی ہے تو اس سے پہلے آپ کو فورکاسٹنگ کا کانسیپٹ ذہن میں رکھتے ہوئے پروڈکٹ یا سروس کی ڈیمانڈ فورکاسٹ کو جنریٹ کرنا ہوگا. If you are able to do that, you can probably take care of your product and service design issues. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ most of the time organizations are introducing a new product or refining their existing product or service in order to meet the customer requirements. اور اس میں جو additional factors ہم نے دیکھے وہ یہ دیکھے کہ most of the time the organizations are challenged by their competitors. Competitors اگر آپ کی طرح سے نیا پروڈکٹ انٹروڈیوس کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ ایک competitive environment کو جنریٹ کرے گا, and this situation would help in the introduction of new product and new service design. We also talked about the concept of research and development. ہم نے یہ بات کی کہ جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے آپ نیا پروڈکٹ یا نئی سروس انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. ریسرچ پارٹ تو ہمیں سمجھ آتا ہے دیٹ یو آر کنٹینیوسلی ریفائننگ سرٹن ایلیمنٹس اور کمپوننٹس آف اینی پروڈکٹ اور فار دیٹ میٹر اینی سروس جس کے ذریعے آپ امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں with respect to the performance of the product or service, and more importantly with respect to the concept of reliability. آپ نیا پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اٹ شوڈ بی مور ریلائبل. اٹ شوڈ بی مور reliable than the existing product.
either of your own organization یا آپ کی competitor کے organization. To discuss certain examples, ہم لوگوں نے examples کے ذریعے یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے understand بھی کر لی. ہماری آج کی ڈسکشن پروڈکٹ ڈیزائن اور سروس ڈیزائن کو مزید ڈیٹیل میں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. جب ہم پروڈکٹ ڈیزائن کی بات کریں گے تو ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ کانسیپٹس لائک ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ, ڈیزائن فار ری مینوفیکچرنگ, ڈیزائن فار ریسائکلنگ, ڈیزائن فار ڈس اسمبلی اور ڈیزائن فار اسمبلی. اس کے علاوہ ہم لوگ روبسٹ ڈیزائن کا کانسیپٹ بھی آج دیکھیں گے. ہم لوگ ٹگوچی اپروچ کو بھی کسی حد تک دیکھیں گے, اور ساتھ میں جب ہم سروس ڈیزائن کی بات کریں گے تو سروس ڈیزائن بیسکس کو کور کرنے کے بعد ویل ٹرائی ٹو کمپریہینڈ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ سروس بلو پرنٹنگ کا عمل یا پروسیس کیا ہوتا ہے. اور فائنلی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو ایک آپریشن اسٹریٹجی کو ڈیولپ کر کے دیکھیں. اس میں 4 فیکٹرز ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ آپ کو 6 آکسیلری یا 6 اضافی فیکٹرز بھی بتائے جاتے ہیں. تو ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ 4 اہم اور 6 ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے فیکٹرز کیا ہیں when we'll be designing an operation strategy for any organization with respect to the concept of product and service design. تو اسٹوڈینٹس, جب آپ پروڈکٹ اور سروس ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی امپورٹینس. اور امپورٹینس آپ آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کرتے ہیں؟ آپ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, یو وڈ آلویز بی ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹریڈ آف بٹوین کوالٹی اینڈ کاسٹ. اگر آپ کی پروڈکٹ یا سروس کی اچھی کوالٹی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی کاسٹ افیکٹونیس بھی ہونی چاہیے. میننگ اف یو آر آفرنگ اے پروڈکٹ اور اے سروس ایٹ این ایگزوبرنٹ پرائز, یا بہت زیادہ آپ زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں یا بہت زیادہ آپ کی سروس کاسٹلی ہے, تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کی جو آرگنائزیشن کا پروڈکٹ یا سروس ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی کم ہو جائے گی. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ وڈ lose the competition and it would be taken off from the market. آپ نے یہ کانسیپٹ پروڈکٹ لائف سائیکل کے اندر پڑھا تھا. اب آپ کو جو آج پروڈکٹ ڈیزائن میں چیزیں دیکھنی ہیں اس میں سب سے پہلی بات ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ آتی ہے. ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ would always have 2 components, ڈیزائن فار اسمبلی اینڈ ڈیزائن فار ریسائکلنگ. ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ کیا ہے, ڈیزائن فار اسمبلی کیا ہے, ڈیزائن فار ریسائکلنگ کیا ہے. اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں دیٹ اف یور آرگنائزیشن از انٹو دا مینوفیکچرنگ سائڈ, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے پاس یہ ایبلٹی ہو دیٹ اٹ کین مینوفیکچر این آٹو موبائل اینڈ اٹس ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کمز اپ ود اے ڈیزائن وچ از not able to fulfill the customer requirement, تو آپ ویسے ریجیکٹ کر دیں گے. But what if they are in a position to come up with a design which is extremely beneficial for the customer? تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اتنے افیکٹو ڈیزائن کو آپ لوگ مینوفیکچر کر سکتے ہیں؟ This is the question. اور اسی کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے آپ کی سینئر مینجمنٹ آپریشنز مینیجر حضرات یعنی آپ لوگوں کی خدمات حاصل کرتی. موسٹ آف دا ٹائم وین ایور دیر از اے ڈیزائن ایشو اٹ وڈ آلویز بی کنسرننگ دا ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ, کہ آپ نے ڈیزائن تو بہت اچھا بنا لیا بٹ آر یو ان اے پوزیشن ٹو مینوفیکچر دس پروڈکٹ اور دس آٹو موبائل. اگر آپ کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے یا دیر آر سرٹن لمیٹیشنز جو آپ اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے, تو یو مے ناٹ بی ایبل ٹو مینوفیکچر دیٹ پروڈکٹ اور کمپوننٹ. تو ایسے موقع پہ یو وڈ بی لوکنگ فار سم ادر ڈیزائن. اب وہ ادر ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ مینوفیکچر کر سکیں. تو پہلی بات تو یہ طے ہوگی کہ ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ میں آپ کے پاس ایسا ڈیزائن ہونا چاہیے جس کو آپ پراپر طریقے سے مینوفیکچر کر سکیں اور ایک ٹینجیبل پروڈکٹ آپ اپنے کسٹمر کو پریزنٹ کر سکیں. ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرمینالوجی بہت زیادہ پاپولر ہے اینڈ دیٹ از ڈیزائن فار آپریشنس. آف کورس دس کیریز اے جینرک میننگ اٹیچ ٹو اٹ,
اور وہ جنرک میننگ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو آرگنائزیشن سروسز سائٹ کو ہینڈل کرتی ہیں وہاں پہ بھی تو ڈیزائن فیچر انوالو ہوتا ہے, اور وہ ڈیزائن فیچر کو آپ جب کبھی انکارپوریٹ کریں گے تو فار دیٹ پروسیس جو نام یا ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے اسے آپ ڈیزائن فار آپریشنس کہتے ہیں. تو اگر آپ کی آرگنائزیشن میں ڈیزائن کے ڈپارٹمنٹ کے جو پرسنل ہیں وہ یہ ایبلٹی نہیں رکھتے دیٹ دے کین انڈرسٹینڈ دی لمیٹیشن اور کنسٹرینٹس فار اینی آرگنائزیشن کہ جناب ہم یہ چیز ڈیزائن پہ یا آن پیس آف پیپر یا کمپیوٹر پہ تو اچیو کر سکتے ہیں, بٹ پریکٹیکلی وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو مینوفیکچر اٹ, دین you would probably need some kind of training as well as some kind of outsourcing activities. لیکن وہ ہماری آج کی ڈسکشن تھوڑا ہٹ کے ہوگی بات, so we are not going to do that. We are just focusing on the idea that your designers should be able to understand the organization's capability to manufacture a product. And if they are able to do that, آپ کی آدھی سے زیادہ پرابلمس ختم ہو سکتی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ کی. ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ میں ہی ایک اسپیشلائزیشن آتی ہے جسے آپ ڈیزائن فار اسمبلی کہتے ہیں. ڈیزائن فار اسمبلی وڈ آلویز ریلیٹ ٹو دا فیکٹ دیٹ دی آرگنائزیشن از ہیونگ دا ایبلٹی ٹو اسمبل اے پروڈکٹ, اور اگر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں تو زیادہ مناسب ہوگا دیٹ دی آرگنائزیشن ہیز دا ایبلٹی ٹو مینوفیکچر اے پروڈکٹ تھرو اسمبلی پروسیس, اینڈ زیادہ اہم بات the number of components required to assemble that particular product. If you are able to reduce those number of components, آپ کی آدھی سے زیادہ مینوفیکچرنگ یا ڈیزائن کی جو پرابلمس ہیں وہ سالو ہو جائیں گی. So as an operations manager, you can always question your design side کہ جناب آپ نے جو ڈیزائن بنایا ہے اس میں کمپوننٹ A جو ہے اس کے اندر مزید سب کمپوننٹس ہیں, اگر آپ اس سب کے سب کمپوننٹس ایسے ڈیزائن کے ذریعے ایک ہی پروسیس میں انکمپس کر دیجئے تو ہم صرف جو کمپوننٹ اے بنائیں گے اس کو اپنی پوری اسمبلی میں استعمال کر کے اپنے پروڈکٹ کو زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں, یا ہمارا پروڈکٹ ڈیزائن زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. دس از دا ریزن وائی وی ہیو اونلی 2 or 3 big giants manufacturing the commercial airliner. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ملک اپنی ایئر لائن کے لیے جہاز بنانا شروع کر دے, یا اسی طرح سے اٹس ناٹ پاسبل ٹو مینوفیکچر اے ہیوج شپ, کیونکہ اس کے اندر جو کمپوننٹس یا جو اس کے پارٹس ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک ہوتی ہے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیزائن کتنی ڈیٹیل میں کیا جاتا ہوگا اس پروڈکٹ کا, اور ساتھ میں اس ڈیزائن کو آپ نے فیلئر انالیسس کے تھرو پہلے ریکٹیفائی کرنا ہے اور پھر آپ اجازت دیں گے کہ آپ اس ڈیزائن کو مینوفیکچر کر سکتے ہیں. تو ڈیزائن فار اسمبلی کی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ریڈیوس دا نمبر آف کمپوننٹس ان دی اسمبلی. جتنے کم کمپوننٹس ہوں گے اتنی زیادہ ہی اس پروڈکٹ کی ریلائبلٹی امپروو ہو جائے گی. ساتھ میں دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ وچ از نون ایز ڈیزائن فار ریسائکلنگ, یا ڈیزائن فار ریسائکلنگ کو آپ DFR بھی دیتے ہیں. انفیکٹ آپ DFM, DFA اور DFR یہ 3 انیشلس ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ, ڈیزائن فار اسمبلی اور ڈیزائن فار ریسائکلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب بات ریسائکلنگ کی ہوتی ہے تو ریسائکلنگ از آلویز ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دا آئیڈیا اینڈ دا کانسیپٹ دیٹ جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے چاہے وہ کسی اور پروڈکٹ کے لیے سروسبلٹی کا فیکٹر انکارپوریٹ کر لے. لائک آپ کے پاس ایک آٹوموبائل ہے, آٹوموبائل میں کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں جو کسی اور ماڈل یا میک کی گاڑی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ ماڈل یا وہ میک بے شک ڈفرینٹ ہو, بٹ ایون دین یو آر ان اے پوزیشن ٹو میک یوز آف سرٹن کمپوننٹس آف دیٹ آٹوموبائل فار اندر کار. وہاں پہ آپ جو کام کر رہے ہیں کچھ لوگ اسے کینیبلائزیشن کا نام دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی ایک گاڑی خراب ہو چکی ہے لیکن اس کی سیٹس, اس کی بیٹری, اس کے ویلز, اس کے ویل کپس, یا فار دیٹ میٹر
کچھ اور آگزلری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگ اس کو کینیبلائزیشن کا نام دے دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کینیبلائزیشن کا نام کچھ اچھا میننگ کنوے نہیں کرتا. تو وہاں پہ جو انوائرمنٹلسٹ وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو کہیے ڈیزائن فار ریسائکلنگ. تو ڈیزائن فار ریسائکلنگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیٹ دی اویلیبل آٹوموبیل یا دا اویلیبل پروڈکٹ کیری سرٹن کمپوننٹس جو پروڈکٹ کی افیکٹو لائف ختم ہونے کے بعد بھی کارآمد رہتے ہیں, اور اس پروڈکٹ کے بجائے آپ کسی اور پروڈکٹ میں انسٹال کر کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو جب کبھی آپ ڈیزائن فار ریسائکلنگ کی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہی کانسیپٹ آنا چاہیے دیٹ یو ہیو سرٹن کمپوننٹس اور سرٹن پارٹس اور سب اسمبلیز جس کو آپ ایک ماڈل آف آٹوموبیل سے نکال کے کسی دوسری آٹوموبیل میں انسٹال کر کے استعمال کر سکتے ہیں. ہماری ڈسکشن اس کے بعد مزید آگے جائے گی اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دی مور امپورٹنٹ کانسیپٹ آف ری مینوفیکچرنگ. ری مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہے دیٹ یو آر basically incorporating the same concept of recycling. You are using some of the old parts, یا ہو سکتا ہے پوری کے پورے ہی آپ ایک پروڈکٹ استعمال کر لیں, اور اس کو کچھ لوگ ریفربشمنٹ کا نام بھی دیتے ہیں. اس میں بلکہ پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں وہ خود بھی انوالو ہوتی ہیں. ری مینوفیکچرنگ میں ہمارے پاس کون کون سے ایگزامپلس اویلیبل ہیں؟ آپ پرنٹرز کی بات کر سکتے ہیں, آپ کیمراز کی بات کر سکتے ہیں, آپ اسکینرز کی بات کر سکتے ہیں. یہ وہ پروڈکٹس ہیں جس میں ری مینوفیکچرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں کوئی بھی فیکٹر ہو سکتے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرنٹرز, اسکینرز اور کیمراز میں ریزولوشن ایک ڈیفائننگ کوالٹی ہوتی ہے. آپ کی کمپیٹیٹرز کنٹینیوسلی R&D کے ذریعے ریزولوشن کو امپروو کر رہے ہیں. If they are improving the resolution of their product, probability is that جب تک آپ کا existing product market ہوتا رہے گا تو اس کی لائف آپ کہہ سکتے ہیں افیکٹو ہے. جیسے ہی آپ کے کمپیٹیٹر کا نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے تو لوگ آپ کی پروڈکٹ کی جگہ آپ کے کمپیٹیٹر کا پروڈکٹ خریدنا شروع کر دیتے ہیں. We discussed this example in a different way when we talked about product life cycle. تو ری مینوفیکچرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ دیر آر سرٹن امپورٹنٹ کمپوننٹس جو آپ اپنے ایگزسٹنگ پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے نئے آنے والے پروڈکٹ میں بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دس از دی جاب اینڈ پرائمری ریسپانسبلٹی آف دا ڈیزائنر کہ وہ ایسے ڈیزائن کرے پروڈکٹ کہ ایگزسٹنگ پروڈکٹ یا پرانے پروڈکٹ کی جو بیسک لے آؤٹ ہے وہ اس کو استعمال کر سکے, اس کی سب اسمبلیز, اس کے کمپوننٹس کو وہ استعمال کر سکے. پھر ری مینوفیکچرنگ کرنے کا کمپنی کو کیا فائدہ ہے, یا کسی بھی آرگنائزیشن کو کیا فائدہ ہے ری مینوفیکچرنگ کرنے کا؟ دا آئیڈیا از دیٹ یو ہیو اے سٹنگ انوینٹری آف ڈیڈ پروڈکٹس. پلیز ڈو ناٹ گیٹ اوفینڈیڈ ود دس ورڈ آف ڈیڈ پروڈکٹس. ایسے پروڈکٹس جو اپنی افیکٹونیس اپنے اندر موجود رکھتے ہیں لیکن ان کی کوئی فنکشنالٹی یا یوٹیلیٹی نہ ہو کسٹمر کی نظر میں, تو اسے آپ ڈیڈ پروڈکٹ کا نام دیتے ہیں. تو یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو آپ کارآمد بنانے کے لیے, اپنی انوینٹری کو کم کرنے کے لیے, سو دیٹ یو کین مینوفیکچر اے نیو پروڈکٹ اینڈ پرابلی اسٹور اٹ, یا اس کو مارکیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو سیف سیکورٹی والی اسٹوریج پرووائڈ کریں, یو نیڈ سم کائنڈ آف اسپیس. تو وہ اسپیس تو آپ کو آکوپائی کر رہا ہے یہ ڈیڈ پروڈکٹ. ہاؤ کین یو گیٹ ریڈ آف دس پروڈکٹ؟ اگین دا آئیڈیا از سمپل. یو کین سیل دس ڈیڈ پروڈکٹ فار اے پرائز آف 20 اور 50% آف دی ایگزسٹنگ پرائز. پتا چلا کہ جی آپ نے ایک آٹو موبائل بنائی, کوئی پرابلم آئی, آٹو موبائل واپس آئی آپ کے پاس, وہ آپ نے پرابلم تو ریکٹیفائی کر دی, لیکن کمپٹیشن اتنا فیئرس ہے یا اتنا اگریسو کمپٹیشن ہے کہ آپ کی کمپیٹیٹر نے اپنی نئی گاڑی انٹروڈیوس کرا دی,
اس نئے ماڈل میں ایسے فیچرز ہیں جو آپ کی یہ والی پروڈکٹ ہینڈل نہیں کر سکتی. سو واٹ ول یو ڈو؟ یا تو آپ اس میں ڈفرینسیشن کر کے، جو ہم نے ڈیلیڈ ڈفرینسیشن کا کنسپٹ پہلے دیکھا تھا، اس کے ذریعے کوئی امپروومنٹ لا کے آپ مارکیٹ میں لائیے. اف دیٹ از ناٹ پاسبل then you are left with no other alternative but to sell the same product for 20 or 50% of its existing price. اب پھر بات آ جاتی ہے کہ جناب آپ نے ری مینوفیکچرنگ کی بات کر دی، تو ری سائکلنگ کیا ہے، یا ری سائکلنگ اور ری مینوفیکچرنگ میں فرق کیا ہے؟ بنیادی باتیں تو وہی نکل رہی ہیں کہ ری سائکلنگ میں جو ریزنز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، اس میں کچھ انوائرمنٹ ریگولیشنز ہوتی ہیں، کچھ انوائرمنٹل کنسرنز ہوتی ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کچھ کاسٹ سیونگز انوالو ہوتی ہیں. جب انوائرمنٹ ریگولیشنز کی بات کریں گے آپ، جب کبھی انوائرمنٹل کنسرنز کی بات کریں گے، تو دیز آر ٹو ایکسٹرنل فیکٹرز وچ ڈائریکٹلی افیکٹ یور آرگنائزیشن. بٹ جب بات آپ کاسٹ سیونگس کی کریں گے، تو یہ تو آپ کو انٹرنلی ایک ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ نے فلفل کرنی ہے. اینڈ وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ remanufacturing or recycling, the idea is that you should be able to generate some profit for your organization. اب پھر بات آ جاتی ہے کہ ریسائکلنگ میں جو آپ مٹیریلز یا کمپوننٹس استعمال کر رہے ہیں، انہیں آپ ریکور کر رہے ہیں استعمال کرنے کی خاطر. پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ there are certain design features which tends to be repeated by the organization in their successive products. ایک ڈیزائن جو انہوں نے انکارپوریٹ کیا 1980 میں، وہ 2007 تک وہ پرسسٹنٹلی انکارپوریٹ کر رہے ہیں اپنے سکسیسو ماڈلس میں. The only reason is کہ وہ ڈیزائن میں ایک ایسی خصوصیت تھی جس کے ذریعے ان کو مینوفیکچربلٹی بھی حاصل ہوگی، ساتھ میں انہیں ڈیزائن فار مینوفیکچرنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی فلفل کرنے کا موقع ملا، ڈیزائن فار اسمبلی کی بھی ریکوائرمنٹ وہ پوری کر کے، اور ساتھ میں ڈیزائن فار ری مینوفیکچرنگ ایز ویل ایز ڈیزائن فار ریسائکلنگ کے کانسیپٹس کو بھی وہ ہینڈل کر چکے. انفیکٹ آپ صرف ایز اسٹوڈنٹ آف آپریشنز مینجمنٹ یہ بات بہت اچھے طریقے سے اپنے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس کو سمجھا سکتے ہیں کہ جناب ریفربشڈ، ریسائکلڈ، ری مینوفیکچرڈ یا کینیبلائز پروڈکٹ میں زیادہ فرق نہیں، سوائے اتنا کہ جب کبھی کوئی کمپیٹیٹر آپ کی گاڑی یا آپ کی آٹو موبائل کو ڈس اسمبل کر کے ریورس انجینئرنگ کے کانسیپٹ کے ذریعے اس کو انکارپوریٹ کر رہا ہے اپنی آٹو موبائل میں، تو ہی از کینیبلائزنگ یور پروڈکٹ. اور اگر آپ کریں تو اسے آپ ریسائکلنگ یا ری مینوفیکچرنگ کا نام دے دیں گے. بٹ دا انٹینٹ از دا سیم. یو ہیو کاسٹ سیونگس، یو ہیو انوائرمنٹل ایشوز ٹو ہینڈل، اینڈ یو ہیو انوائرمنٹل ریگولیشنس جس کو آپ نے فلفل کرنا ہے. ابھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا، ریورس انجینئرنگ. تو یہ ریورس انجینئرنگ کیا ہے؟ ریورس انجینئرنگ از دا کانسیپٹ دیٹ یو آلریڈی ہیو اے پروڈکٹ، اور آپ اس کو ڈس اسمبل کر کے یا اس کو ٹیئر اپارٹ کر کے آپ اس کے سب اسمبلیز کو پراپر ڈیزائن پروسیس کے تھرو کیپچر کر لیں. نا دس از این امپورٹنٹ کانسیپٹ. اور ہماری جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے، یہ بات صرف وہاں تک ہی نہیں آپ کو نظر آتی. آر ڈیفینس انڈسٹری مور اور لیس انکارپوریٹس دس امپورٹنٹ کانسیپٹ آف ریورس انجینئرنگ. اس کے ساتھ آپ مزید ریفائنمنٹ کر کے ری انجینئرنگ بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ پروڈکٹ اور سروس ڈیزائن میں آج آپ نے 2-3 اہم قسم کی ٹرمینالوجیز کو انڈرسٹینڈ کر لی. ہماری یہ بات، یہ ڈسکشن مکمل ابھی نہیں ہوئی. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ دیر آر سرٹن ادر امپورٹنٹ کانسیپٹس اٹیچ ٹو دس واسٹ ٹاپک آف پروڈکٹ ڈیزائن. آپ نے کہا کہ جی ریورس انجینئرنگ آپ نے بتا دی، ری انجینئرنگ کا آپ نے بتا دیا. واٹ اباؤٹ کنکرنٹ انجینئرنگ؟ کنکرنٹ انجینئرنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مختلف انٹرفیسز کو اکٹھے کام کرنے کے لیے کہا اور ایک ٹارگیٹ یا ایک گول اچیو کر لیا. بٹ پروسیس اوور ہیئر وچ از ڈیزائن پروسیس، اس میں آپ کیا کریں گے؟
اس میں آپ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو اپنے ساتھ شامل کریں گے, آپ مارکیٹنگ سائٹ کو اپنے ساتھ شامل کریں گے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی یو ول بی ہیونگ دا سروسز آف دی آپریشن ڈپارٹمنٹ. مارکیٹ والے آپ کو ڈیمانڈ فور کاسٹ کے بارے میں بتا دیں گے, آپ کے جو ڈیزائن والے لوگ ہیں وہ بتا دیں گے کہ ہم کون سے پروڈکٹس کے ایگزسٹنگ پروڈکٹ کے فیچرز نئے ڈیزائن میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس آپریشن سائڈ والے یہ بتائیں گے کہ ویدر دے آر ان اے پوزیشن ٹو مینوفیکچر دس پروڈکٹ اور ناٹ. سو اب آپ نے دیکھا کہ کنکرنٹ انجینئرنگ کے ذریعے یو آر ان اے پوزیشن ٹو انکارپوریٹ دی امپورٹنٹ فیڈ بیک آف 3 critical interfaces ایٹ دا ٹائم جب کہ ابھی پروڈکٹ کو آپ ڈیزائن کر رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی ایسی ایکسپیرئنس, چاہے وہ مارکیٹنگ والے بتائیں کہ جی کسٹمر فیڈ بیک یہ تھی کہ آپ کی گاڑی یا آٹو موبائل ناردرن ایریاز میں جا کر انجن پرفارمنس اس کی خراب ہو جاتی ہے. تو یو کین پرابلی کمیونیکیٹ دس ٹو دی ڈیزائن پیپل, اینڈ اف دے آر ان اے پوزیشن ٹو ریکٹیفائی دس پرابلم دے شوڈ کم اپ ود دا پریکٹیکل ڈیزائن. اور وہ پریکٹیکلٹی کون دیکھے گا؟ آپریشن والے. یہ بات آپ نے نوٹ کر لی. اب پروڈکٹ ڈیزائن میں ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم روبسٹ ڈیزائن کا نام دیتے ہیں. ابھی چند لمحے پہلے میں نے ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ آپ نے آٹو موبائل مینوفیکچر کی, آٹو موبائل جب ناردرن ایریاز گئی تو وہاں اس کی انجن پرفارمنس لو ہو گئی. اس کے برعکس وہی آٹو موبائل جب آپ لاہور یا کراچی یا کسی بڑے شہر میں چلاتے ہیں تو اس کی پرفارمنس اچھی رہتی ہے. دیر از اے سیریس ایشو اوور ہیئر. دیٹ سیریس ایشو از دیٹ ایٹ سرٹن پوائنٹس ان ٹائم یا سرٹن انوائرمنٹس جو کنڈیوسو ہیں آپ کی گاڑی کے انجن پرفارمنس کو, وہاں پہ تو گاڑی اچھی پرفارمنس یا آؤٹ پٹ دے رہی ہے. بٹ جہاں پہ آٹو موبائل کے انجن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے یا سیٹسفیکٹری نہیں ہے, وہاں پہ پتہ یہ چل رہا ہے دا ایشو از دیٹ یو ڈیڈ ناٹ انکارپوریٹڈ اے روبسٹ ڈیزائن. جی ہاں, روبسٹ ڈیزائن سے مراد یہی ہے دیٹ اینی پروڈکٹ ڈیزائنڈ should be able to provide its intended functionality or operation in all the possible environments of user. یعنی ہر ممکنہ application under different environment ایک broader concept آ گیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ I'll manufacture a product or I'll manufacture an automobile and I would say کہ جی you are free to drive it anywhere in Lahore or Karachi. Nobody is going to like this product. اب وہ کہیں گے کہ جی ہم لوگوں نے ناردرن ایریاز میں جانا ہے, مری جانا ہے, اسلام آباد سے ہم لوگ ایبٹ آباد جانا چاہتے ہیں یا نتھیا گلی جانا چاہتے ہیں. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آئی کین گو اینڈ ٹیل دیم کہ نہیں جی میں نے تو گاڑی ڈیزائن صرف لاہور کے لیے کی تھی. روبسٹ ڈیزائن کی ایکسٹینشن ہمیں تگوچی اپروچ میں نظر آتی ہے. تگوچی ایک جاپنیز کوالٹی کنٹرول سے ریلیٹڈ بہت اہم نام اور شخصیت ہے. ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیر آر سرٹن فیچرز وچ آر کنٹرولبل اینڈ دیر آر سرٹن کنڈیشنز وچ آر انکنٹرولبل. تو ایمفسس وہ یہ دیتے ہیں کہ ایز اے ڈیزائنر یا ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ ڈیزائن کا عمل کیا جا رہا ہو, وہاں پہ ضروری ہے کہ کنٹرولبل فیچرز کو اور انکنٹرولبل فیچرز کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جائے. کنٹرولبل فیچرز میں آف کورس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنل فیکٹرس. اس میں اسمبلی سے ریلیٹڈ یا ڈیزائن سے ریلیٹڈ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو آپ ریفائنمنٹ کے ذریعے منیمائز کر کے ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. اینڈ دین دیر از اندر کانسیپٹ آف جاپنیز مینجمنٹ دیٹ وی شوڈ ہیو اے ڈیفیکٹ فلاسفی. بٹ اگین ویل کور دیٹ کانسیپٹ ان آر لیٹر ڈسکشنز آن کوالٹی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ تگوچی اپروچ ٹو روبسٹ ڈیزائن کیا ہے. ہم صرف اتنی سی بات کریں گے اس میں کہ وی شوڈ ہیو دی نالج اینڈ دا ایبلٹی ٹو سیپریٹ دا کنٹرولبل ایز ویل ایز دا انکنٹرولبل کنڈیشنز جن کے ذریعے سے کسی بھی پروڈکٹ کی سروسبلٹی یا اس کی ورکنگ فنکشنالٹی پہ افیکٹ آتا ہوگا. In reality, what we are trying to say is that it should be insensitive to any condition of operation. یعنی پرانے اگزامپل کے لحاظ سے
جو آٹو موبائل آپ نے ڈیزائن کی ہے وہ پاکستان کے لیے, اٹ شوڈ بی ایکولی گڈ ویدر یو آر ڈرائیونگ ایٹ ان اسلام آباد, کراچی, لاہور یا فار دیٹ میٹر ناردرن ایریاز. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجیے. تو ہماری ڈسکشن مزید آگے بڑھے گی. ہماری ڈسکشن اب یہاں تک پہنچ چکی ہے دیٹ وی آر ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی certain important advantages as well as disadvantages of concurrent design. Advantages تو یہی ہیں کہ آپ کے پاس ایک ارلی وارننگ سسٹم آ جاتا ہے if there is an issue کہ ہمارے ڈیزائن میں یہ پرابلم ایریا ہے اور اس پرابلم ایریا کو ہم ایلیمنیٹ کیسے کریں. ایک اور ایڈوانٹیج آتا ہے دیٹ یو آر ان اے پوزیشن ٹو میک اے پروڈکٹ امپروو اٹس پرفارمنس اینڈ ڈفرنٹ فیچرس. اس میں ہمارے پاس آٹو موبائل والا ایگزامپل دوبارہ آ رہا ہے. یو ہیو ادر پروڈکٹس اور سروسز جن کو آپ اسی طرح سے ریفائن کر کے امپروو کر کے اپنے کسٹمر کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ نے پروڈکٹ ڈیزائن سے ریلیٹڈ کافی امپورٹنٹ ٹرمز دیکھ لیں. اب ہماری ڈسکشن تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کرے گی اور سروسز سائڈ کو کیپچر کرے گی. پہلی بات تو یہی کہ وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سروسز یا سروس ڈیزائن, آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے دیٹ سروس از این ایکٹ. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ عام طور پہ جب کبھی آپ سروس کی بات کرتے ہیں تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سروسز ڈلیوری سسٹم. اس میں فیسلٹیز بھی آ جاتی ہیں, اس میں پروسیسز بھی آ جاتی ہیں اور اس میں اسکلز بھی آ جاتی ہیں. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ موسٹ آف دا پروڈکٹس آر بنڈلڈ ود دا سروسز. کس طرح سے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ یو کین آئیڈینٹیفائی واٹ آر پروڈکٹس اینڈ واٹ آر سروسز. اف یو ریکال واٹ وی ڈسکسڈ ان آور فرسٹ لیکچر, ہم لوگوں نے یہی بات کی تھی کہ پروڈکٹس یا مینوفیکچرنگ سائڈ کیا ہے اور سروسز سائڈ کیا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دیٹ, بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آپ کو یہ کانسیپٹس ذہن میں رکھ کے سروس ڈیزائن کے فیچر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارا مین آبجیکٹو آج ہے سروس بلو پرنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بات ریکال کی کہ سروس از این ایکٹ. اگریڈ. In order to deliver a service, you should have a facility. Like if I want to open up a car washing system یا car wash system, تو سب سے پہلے تو مجھے ایک فیسلٹی بنانی پڑے گی. فیسلٹی میں نے بنا لی. مین لے آؤٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد I should be able to identify certain processes involved in it. کہ جی گاڑی آپ نے جو صاف کرنی ہے یا آپ نے واش کرنی ہے یا دھونی ہے وہاں پر, اس کو آپ دو طریقوں سے واش کر سکتے ہیں. Either you can use a pressurized watering system. So I need a process by which I should have a system جس کے ذریعے میں pressurized water کے ذریعے گاڑی کو کلین کر سکوں. ایک بات. I should have a person who is skilled enough to handle that pressurized water. آپ کو یہ باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ اکثر اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پاتے that water itself when used as a pressurized liquid has the ability or carries the capability of killing the individual. So اس کے لیے بھی پروٹیکشن ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے اتنی ہائی پریشر آف واٹر کے ذریعے ایک اسکلڈ ورکر کی ایبسنس میں اپنے آپ کو زخمی کر لیا یا اینڈ یوزر کو زخمی کر لیا. تو وہی بات پروڈکٹ اور سروس لائبلٹی کا فیچر بھی انکارپوریٹ ہو گیا. اس سے ملتا جلتا ایک اور ایگزامپل. سپوز کیجیے دیٹ یو آر انٹرسٹڈ ان فلنگ اپ پیٹرول ان یور کار. آپ گئے پیٹرول اسٹیشن کے اوپر, وہاں آپ کو ایک سروس پرووائڈ کی گئی, آپ کی گاڑی میں تیل بھر دیا گیا. ایٹ دا سیم ٹائم یو آر انٹرسٹڈ ان سم کائنڈ آف انجن آئل یا لوبریکینٹ جس کو آپ نے پرچیز کرنا ہے. ناؤ یو آر ایکچولی گوئنگ ٹو اے فیسلٹی which has the process as well as skilled worker who is in a position to fill petrol in your car. At the same time, you are being provided bundled product and services.
سروس تو یہ تھی کہ تیل بھر گیا گاڑی میں, پروڈکٹ آپ انٹرسٹڈ تھے موبل آئل یا لوبریکینٹ لینے کے لیے. سب آپ نے دیکھا سروس ڈیزائن کی ہی اس طرح سے جاتی ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرپز وچ از دیٹ سروس از این آرٹ, از این ایکٹ, and your service delivery system should be able to take care of the facility part. کسی ایسی جگہ آپ پیٹرول اسٹیشن نہیں بنا سکتے جس کے ذریعے آپ پوری کی پوری روڈ کو obstruct کریں گے, یا پوری کی پوری آپ جو ٹریفک کی فلو ہے اس کو obstruct کریں گے. سو یور فیسلٹی شوڈ بی آئیڈیلی a practical facility جس میں آپ کنوینئنس کے فیکٹر کو زیادہ امپورٹینس دیں گے اور انوائرمنٹ کو آپ زیادہ پروٹیکشن دیں گے. Then you should be having the ability to have a better process. یا وہ پروسیسز جن کے ذریعے آپ وہ سروس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ پراپر طریقے سے موجود ہوں. And then you should be having a skilled worker. And then of course you are in a position to provide those services bundled with the product. آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ذریعے ہم نے سروس ڈیزائن کی بات. Now, more importantly, we are in a position to talk about service design in detail now. جس طرح سے آپ نے پروڈکٹ ڈیزائن کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا, آپ سروس ڈیزائن کو بھی ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. But you should be able to appreciate these 4 important concepts. پہلی بات, you need a physical resource in order to provide a service. پرانے ایگزامپل میں we talked about the facility, we talked about دی گیس اسٹیشن. تو ایک فزیکل ریسورس اگر اویلیبل ہوگی وہیں اس کے آفٹر افیکٹ کے طور پہ آپ سروس ڈلیور کر سکتے ہیں. پھر سروس ڈیزائن اس طرح سے کی جاتی ہے دیٹ دا گڈس اور سروسز دیٹ آر ٹو بی پرچیز اور کنزیومڈ بائی دا کسٹمر, یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. اگر ایسی بات نہیں ہوگی تو آپ آف کورس یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان پرووائڈنگ سروس ٹو دا کسٹمر. کچھ سروسز ایکسپلسٹ سروسز ہوتی ہیں اینڈ دیر آر سروسز وچ آر امپلسٹ. ایکسپلسٹ سروسز کون سی ہیں اور امپلسٹ سروسز کون سی ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دیا گیا, آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں ایکسپلسٹ سروسز کون سی تھیں اور امپلسٹ سروسز کون سی تھیں؟ دا کسٹمر واز انٹرسٹڈ in having gas or petrol filled in his or her car. تو یہ تو ایک explicit service. So a process which requires you to understand the basic terminology for any service delivery system would be کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سروس کیا ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سروس ڈلیوری سسٹم کیا ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پروڈکٹ اور سروسز بنڈلنگ کیا ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی سروس پیکج کیا ہے. تو اگر آپ بات کرتے ہیں سروس پیکج کی, تو سروس پیکج از دی اویلیبلٹی آف اے فزیکل ریسورس جس کے ذریعے آپ سروس ڈلیوری سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں, وچ کوڈ بی دا پیٹرول اسٹیشن. ہمارا جو ایگزامپل چل رہا ہے اس ڈسکشن میں, اس میں ہم پیٹرول اسٹیشن کی بات کر سکتے ہیں. دین یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا پروڈکٹ اینڈ سروس بنڈل. اگر آپ پیٹرول بھروانے گاڑی کے لیے گئے ہیں, دیر آر چانسز دیٹ یو وڈ بی انٹرسٹڈ ان سم ادر ایشوز جس کے ذریعے آپ اپنی گاڑی کو ایک ورکبل کنڈیشن میں مینٹین کر سکتے ہیں, چاہے وہ لبریکینٹس ہوں, چاہے وہ ٹائر ریپیئر شاپ ہو. اس قسم کے فیچرز آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ بنڈل کر دیے جاتے ہیں. اینڈ آف کورس سروس ڈلیوری سسٹم جس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ فیسلٹیز ہوں, پروسیسز ہوں, اسکلز ہوں ایک ورکر کی, اسی کے ذریعے آپ یہ سروس ڈلیوری سسٹم اچیو کر سکتے ہیں. تو آر وی ان اے پوزیشن ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین پروڈکٹ اینڈ سروس ڈیزائن, یا ابھی بھی ہمیں مزید کچھ انفارمیشن کی ضرورت ہے؟ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ وی آر ناؤ ان اے پوزیشن ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین پروڈکٹ اینڈ سروس ڈیزائن. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروڈکٹس آر آلویز ٹینجیبل. آپ نے دیکھا کہ سروسز جو آپ ایک سروس ڈلیوری سسٹم سے حاصل کر رہے ہیں وہ کوانٹیفائی تو ہو رہی ہیں, بٹ پیپل آفن کال اٹ انٹینجیبل. کہا یہ جاتا ہے کہ سروسز گیو یو اے پیس آف مائنڈ
which is again an intangible thing. I tend to disagree with this statement, but my comments would not be that valuable till the time میں اس چیز کو پروف نہ کر سکوں. In our subsequent discussions relating to other important concepts of product as well as services, جس میں ہم سیمسٹر کے اختتام تک پہنچیں گے تو شاید میں اس بات کا جواب دے سکوں. For the time being, I would honor this statement that products are tangible and services are intangible. The second difference between product and service design would be that services are created and delivered at the same time. اب اس میں آپ کہیں گے کہ جی کار واش کا آپ ایگزامپل دے دیتے ہیں, آپ کوئی اور ایگزامپل دیجیے. I can give you the example of a barber shop. Again, a very simple example, a very common example. You go to a hairstylist or a hair designer or a barber, اور وہاں آپ کو سروسز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں, اور خدا نہ کرے if these services are not properly designed, you'll have an immediate consequential result available to you. پتہ چلا آپ گاڑی میں تیل بھروانے کے لیے گئے, پیٹرول کی جگہ کسی نے ڈیزل ڈال دی. امیجیٹ افیکٹ, گاڑی جو آپ کی چل نہیں رہی, انجن آپ کا سیز ہو گیا, اینڈ دیر آر ڈیمیجز. اینڈ آئی وڈ لیو دی سیکنڈ ایگزامپل ٹو یور امیجنیشن. آپ کسی باربر کے پاس جائیں, کسی ہیئر اسٹائلسٹ کے پاس جائیں, آپ کے بال درست نہیں کٹے تو کیا ریزلٹ ہوگا, آپ بہتر جانتے. نمبر 3, دیٹ سروسز are highly visible to customers, and they should always be designed with this idea in mind کہ ہماری جو سروسز ہیں فوراً نظر آئیں گی. میں بینک جاتا ہوں, I am interested in drawing some cash out of my own account, and I find a long queue of people waiting to be serviced by the bank teller یا جو بھی ہمارے کیشیئر صاحب ہیں. ہو سکتا ہے ہی از ہینڈلنگ 2 or 3 ڈفرینٹ روز, خواتین الگ کھڑی ہیں, مرد الگ کھڑے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس واقعی پروسیسنگ ٹائم کی لمیٹیشن ہو. بٹ اف دیر از اونلی 1 queue اور اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو کیشیئر صاحب ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی فلفل نہیں کر رہے, دیٹ فیلئر ٹو فلفل دی رسپانسبلٹی وڈ ریفلیکٹ پورلی آن دا بینک. And since services are already highly visible to the customers, the bank manager would not like this thing to happen. اور ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ بینک مینیجرز جو ہوں گے وہ خود ہی آپ کے پاس آ کر سروس پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے. Another important difference between product and service design is that services cannot be inventoried. یعنی آپ نے ایک اپنے اوپر ریجیڈیٹی کا فیکٹر انکارپوریٹ کر لیا. آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ آپ کیشیئر کی سروس اویل کرنے کے لیے کسی بینک میں گئے اور کیشیئر آپ کے چیکس رکھ کے کہیں کہ جی آپ ایسا کیجئے, آپ 2 گھنٹے کے بعد تشریف لائیے, اور آپ 2 گھنٹے کے بعد جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کو ایک انوینٹرائزڈ قسم کی سروسز اویلیبل ہوتی ہیں. یعنی ایک کاؤنٹر کے اوپر آپ کے چیک کے سامنے آپ کی اماؤنٹ رکھ دی جاتی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. سو سروسز کین ناٹ بی انوینٹریڈ. دس از دی ریجیڈیٹی پارٹ, اور یہ لیک آف فلیکسیبلٹی ہی کی وجہ سے اکثر سروسز کو پروڈکٹ کے مقابلے میں لو پرائرٹی کہا جاتا ہے. Another important difference between product and service design is the location. لوکیشن کا کانسیپٹ آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے فیسلٹیز کے ذریعے پیش کیا جا چکا ہے. دا سیم کانسیپٹ از ویری امپورٹنٹ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سرٹن اسپیشلائز سروسز. پیٹرول اسٹیشن کی بات ہوگی, بینک کی بات ہوگی. اگر آئی ٹی ریلیٹڈ سروسز کی ہم بات کرتے ہیں تو دیر آر سرٹن ٹیکنالوجیکل ایز ویل ایز انفراسٹرکچرل ایشوز which need to be addressed before you can provide for location. ایسا نہیں ہو سکتا that your ISP, اگر ہم بات کریں انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کی, that
ڈیو ٹو سرٹن لوکیشنل کانسٹرینٹس وہ آپ کو ایک ایسی فیسلٹی پرووائڈ کر دیں یا ایسی سروس پرووائڈ کر دیں تھرو آؤٹ پاکستان. دیز آر سرٹن امپورٹنٹ ڈفرینسز جو کہ آپ کے ذہن میں موجود ہونے چاہیے. ہم نے اب تک 5 ڈفرینسز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. پہلی بات کی کہ پروڈکٹس آر ٹینجیبل, سروسز آر ناٹ. وی ٹاکڈ اباؤٹ سروسز being created and provided at the same place. We talked about the fact that services are highly visible to the customer and thus carry a very delicate consequence. And at the same time, we talked about that services cannot be stored or inventoried. And we talked about the location part. Now, the sixth part, which may or may not be that important, but we have to take care of it. Services have very low barrier to entry. Now, this is the idea that if you are providing services or if you are a service organization, there is a possibility that your service would be replicated by your competitor, باوجود اس کے پاس اس کا prior experience نہیں ہے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے that you will find a higher competition in the services side as compared to the product side. یعنی اگر آپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو دیکھیں گے تو وہاں پہ جو مارکیٹ کی کمپیٹیٹو فورسز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دا سروسز سائڈ ویئر یو ہیو اے لانگ لسٹ آف کمپیٹیٹرز ویٹنگ ٹو پرووائڈ اے سروس وچ از پرابلی بیٹر دین یورس. اسی وجہ سے سروسز کو سسٹین اور آگے بڑھانے کے لیے انوویشن کا کانسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے. آپ مینجمنٹ کی کلاسز میں انوویشن کی بات کر چکے ہیں اور آپ نے پورٹرز کی کاسٹ افیکٹو اسٹریٹجی یعنی کاسٹ لیڈرشپ کی اور انوویشن کی اسٹریٹجیز بھی پڑھی ہوئی ہیں. اگر آپ چاہیں تو ایڈیشنل فیچر کے طور پہ آپ وہ کانسیپٹ ادھر بھی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. پھر اب بات ہوتی ہے کہ گڈس اور سروسز کا اسپیکٹرم آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے ایز آپریشنز مینیجر. دیکھیے اگر آپ اسٹیل انڈسٹری مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں, پاکستان اسٹیل مل کا ایگزامپل آپ کے ذہن میں آتے, تو یو آر پرووائڈنگ این انکریزڈ گڈس یا انکریزڈ گڈ کنٹرول ٹائپ آف اے پروڈکٹ. تھوڑی سی اسپیسیفکیشن خراب ہوئی, آپ کی اسٹیل مینوفیکچرنگ کی جو ایبلٹی ہے وہ کوشچن مارک کے طور پہ آ جائے گی. پھر اگر آپ بات کریں کہ جی کوئی ایسی سروس بتائیے جس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کی چیز ہم دیکھیں یا ہم یہ کہیں کہ جی سروسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائیلی ویلیوڈ ہیں, تو اس میں ایک ٹیچنگ پروفیشن بھی آ سکتا. ان فیکٹ ان یور ہینڈ آؤٹس آئی ہیو انکلوڈیڈ اے پکچر وچ کیریز ڈفرنٹ گڈس اینڈ سروسز ٹائپس جس کے ذریعے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ناؤ وی آر ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ سرٹن important features which we can incorporate in the service design. Conceptualize, number 1 is conceptualize. We talked about this in our product design segment. The same thing can be incorporated into the services side. آپ کے سامنے آج services side کے 2-3 examples آ چکے. You can do that on your own. Number 2, you should be able to identify the service package components. کون سی products اور services کو آپ bundle کر سکتے ہیں. 3, determine the service specification related to performance. Mostly we are talking about time and the correctness or the service being provided up to a certain level. اس کے بعد natural consequence کیا ہوگا, that the fourth phase should be that you should be able to translate performance specifications into design specification. جو آپ کی required performance ہے as required by the customer, that should be translated into the service design. پھر زیادہ امپورٹنٹ چیز جہاں پہ میرا اختلاف ہوتا ہے وہ بات پہ, دیٹ یور ڈیزائن اسپیسیفکیشنس شوڈ بی ایبل ٹو ٹرانسفارم انٹو سروس ڈلیوری سسٹمس. یعنی اب آپ نے بات کی تھی انٹینجیبلٹی کی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو آر ان اے ٹینجیبل موڈ. سروس بلو پرنٹنگ از اے میتھڈ یوزڈ ان سروس ڈیزائن ٹو ڈسکرائب ایز ویل ایز اینالائز اے پروپوز سروس. اب پروپوز سروس جو ہوگی اس کو آپ سروس ڈیزائن ہی کی اسٹیج میں اگر اس کی افادیت کو سمجھ جائیں تو اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہو سکتی ہے. سو دا آئیڈیا سروس بلو پرنٹ, دا سیم آئیڈیا جو آپ کے ڈیزائن بورڈ سے ریلیٹڈ کانسیپٹ آتے ہیں, دیٹ یو مینوفیکچر اے پروڈکٹ بٹ بفور یو مینوفیکچر اے پروڈکٹ یو گو ٹو دا ڈرائنگ بورڈ اینڈ یو ڈیولپ اے بلو پرنٹ.
یہ ٹرمینالوجی آپ بہت زیادہ سنتے ہوں گے. دا سیم ٹرمینالوجی از بینگ ریپلیکیٹڈ اوور ہیئر. سو سروس ڈیزائن از اے امپورٹنٹ کانسیپٹ, اور اس میں کچھ اسٹیپس ہیں جو آپ کو ریڈیلی آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے. یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا باؤنڈریز. نمبر 1, اسٹیبلش باؤنڈریز. نمبر 2, identify steps involved in this service design. Step number 3, prepare a flow chart. Step number 4, identify the possible failure points. Step number 5, establish or define a time frame. And step number 6 is analyze profitability. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بیسک انٹینٹ پروفیٹیبلٹی ہی ہے, چاہے آپ پروڈکٹ سائڈ پہ ہوں چاہے آپ سروس سائڈ پہ ہوں. اگر آپ سروس بلو پرنٹس کے ان 6 امپورٹنٹ اسٹیپس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے ڈیزائن سائڈ کو انکارپوریٹ کر دیں ایٹ دا ٹائم وین یو آر ان دا پروسیس آف کنکرنٹ انجینئرنگ, دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو وڈ اچیو اے گریٹر سروس ڈلیوری. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں you would end up having an enhanced service delivery system. Dear students, today we discussed product and service design in detail. We talked about the various features related to product design and service design. We defined the service blueprinting concept, and we also talked about the difference between product and service design. I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the topics and concepts we covered today would be beneficial to you as your future endeavor as an operations manager. Thank you and Khuda Hafiz.